अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह करे कि मेरे कान हमेशा आप सब की अच्छी ख़बरें सुने और आपको भी मेरी खैर खैरियत की ही सारी फैमिली की ख़बरें मिले और मुझे भी आप सब की अच्छी ख़बरें मिले। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर काम में आसानियाँ अता करे। अच्छा, जो आज का टॉपिक होगा ना, वो ये होगा कि अल्लाह पे तवक्कल करके क्या पढ़ें जिससे आपकी जो भी काम की नीयत हो वो हो जाए, जो भी मुश्किल हो आसान हो जाए, अल्लाह भी खुश हो जाए, बंदा भी खुश हो जाए, इज़्ज़त भी मिल जाए, रोज़ी भी मिल जाए और ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। इंशाअल्लाह आज मैं आपको वो सबक बताऊंगी अपने ज़रूरी एक आध बात के बाद, इंशाअल्लाह ज़रूर। देखें, एक बात को मेरे आप सब लोग हमेशा याद रखें कि हमें कहीं ना कहीं तो मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं हम क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पढ़ते ही रहें, आप तो पढ़ने को बताती रहती हैं। तो वो ना पढ़ें भाई, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह वैसे ही उनकी दुआएं कबूल करे। लेकिन अल्लाह ने भेजा ही हमें इसलिए है कि हम अल्लाह को याद करें और लोगों के मदद करें और लोगों के काम आए, ये हमें भेजा है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। सिर्फ इबादत करने के लिए तो फरिश्ते भी बहुत हैं। इसलिए हमें पैदा किया है कि हम अल्लाह के खौफ से डरें, इस्तग़फ़ार करें, उससे मांगें, दोनों जहानों की कामयाबियाँ, सुकून, चैन और अल्लाह के रसूल से राज़ी रहें और लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करें। तो कहीं ना कहीं तो मुशक्क़त हमें उठानी पड़ेगी, या ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे। अब फ़ैसले के इख्तियार हमारे पास हैं कि हम कहाँ पे मुशक्क़त करना चाहते हैं, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे। नीचे करने से बेहतर है कि हम ऊपर कर लें, ताकि जब अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। मेरे ख़्याल में तो ये ज़्यादा बेहतरी है। बाकी देखें, अपना अपना डिसीजन है, कोई जो भी करना चाहे ये उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। आपको मैं अशफाक अहमद की एक बात सुनाऊँ। कह रहे हैं कि एक दफ़ा हम सहरा में किसी मकाम पर डेरा लगा के बैठे थे, बातचीत कर रहे हैं कि एक बस्ती से बहुत से लोग निकलते, बकरियां, जानवर चराए जाते, कुछ शहर को जाते, कुछ मुख्तलिफ अजनास बेचने जाते। इन्हीं लोगों में एक नौउम्र लड़का 15-16 साल का सर पर तरबूज का टोकरा रख कर निकलता और उसके पीछे एक नन्ही सी छोटी सी बहन होती, प्यारी सी, और वो उसके पीछे पीछे चल रही होती, जिसकी उम्र होगी कोई 5 साल 6 साल। मैंने पीछे पीछे एक नन्ही सी बच्ची इसकी पीछे जाती। मैंने पूछा तो पता चला कि माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए ये लड़का तरबूज और कभी खरबूजे दूसरी बस्तियों में जाकर बेचता है और बहन को भी साथ साथ रखता है कि घर अकेले नहीं छोड़ सकता। एक दिन सुबह अशफाक साहब ने इसे बुलाया और पूछा कि एक बात तो बताओ, सुबह तुम जाते हो तो ये बहन छोटी सी तुम्हारे पीछे चल रही होती है, शाम को तुम आते हो तो फिर ये तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, हालांकि इसे तो तुम्हारे आगे, तुम्हारी आंखों के सामने चलना चाहिए ताकि तुम्हारी नज़र में रहे, तुम्हारे ध्यान में रहेगी। इस पर इस लड़के ने जो जवाब दिया, उसने, इशफाक साहब कहते हैं कि हम सबको चकरा के रख दिया। कहने को वो सहरा का एक अनपढ़ बच्चा था, लेकिन हम भी इससे सबक सीखेंगे। उसने कहा, जनाब आपको पता है गर्मी सख्त है और सूरज आग बरसाता है, जब मैं सर पर टोकरा रख कर चलता हूँ तो टोकरे समेत मेरा साया बड़ा बड़ा बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बिन माँ बाप की बहन मेरे साए में रहे, मेरे साए में चले और धूप से बची रहे। तो आंसू रोके नहीं रुकते थे, साथ आहें भी निकल पड़ी। इस सहराई बच्चे के इस जुमले को सुनकर
بس اس ان پڑھ نو عمر بچے نے عبادت کے ڈھنگ اور بہنوں کے حقوق اور چھوٹوں پر شفقت اور یتیموں کی رکھوالی اور انسانیت سب کچھ ان 2 جملوں میں ہمیں سمجھا دیا۔ واہ، کیا کیا دنیا میں لوگ ہیں، اچھے سے اچھے اور عقل سے عقل والے اور کام کرنے والے۔ تو آج جب کہ میں ایک آپ کو توکل کی کون سی دعا ہے جس سے کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت قبول کرے ہی کرے، وہ کون سی ہے، اس پہ جانے سے پہلے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ وہ واقعہ ہے بہلول، جو ایک مجذوب تھا، اس سے ہم سبق سیکھیں گے انشاءاللہ۔ دریائے دجلہ کے کنارے جو قوم آباد تھی، بہلول بھی اسی قبیلے کا ایک فرد تھا اور مٹی کے گروندے اپنے پاؤں پر بناتا اور مسمار کر دیتا، یہی کام کرتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچے ریت کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں پر ریت ڈال کر تھپکتے ہیں، پھر آہستہ سے پاؤں نکال لیتے ہیں، ٹوٹ جائے تو دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، بچ جائے تو ریت کے اس گھر سے بہت ہی خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں، یہ بچوں کا یہ کھیل ہے۔ ہم بھی بچپن میں نا جب اپنے نانا ہاؤس یا دادا ہاؤس جاتے تھے نا، کیونکہ ہمارا گاؤں شہر کے بالکل قریب تھا، تو جب اس وقت فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی تو میرے فادر کے ملیں وغیرہ بند ہوتی تھیں، تو وہ ہمیں بچوں کو لے کے لازمی جاتے تھے، کیونکہ نانا ہاؤس اور دادا ہاؤس ایک ہی گاؤں میں تھا جو ہمارے گھر سے زیادہ 1.5 کلومیٹر پہ تھا بس۔ شہر اب تو وہ شہر ہی بن گیا ہے، اب وہاں گاؤں رہ ہی نہیں گیا، وہ بھی شہر ہے، تب وہ گاؤں ہی تھا۔ تو ہم لوگ ریت کے کنارے ہم بھی گیلی ریت کرتے تھے اور جتنے بھی رشتہ دار تھے وہاں ان کو جمع کر کے تو ہم وہاں پہ مٹی کے گروندے بنا پیر کے اوپر ریت کو دباتے تھے، آہستہ سے پاؤں نکالتے تھے۔ جس کا بچ گیا وہ تالیاں بجاتا تھا خوش ہو کے کہ میرا گھر بچ گیا، اور جس کا ٹوٹ جائے وہ پریشان ہو کے دوبارہ بنانے لگے۔ تو یہ وہ بہلول بناتے تھے۔ اچھا، ایک بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا تھا، گروندے بناتا گراتا، بناتا پھر گراتا۔ بادشاہ گزرا، ہنس کر بولا، کیا بنا رہے ہو بہلول، کیا بنا رہے ہو؟ بولا، جنت کے مکان بنا رہا۔ بادشاہ نے پوچھا، بیچتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا، کتنے کا؟ بادشاہ نے پوچھا، کتنے کا؟ بولا، 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا۔ دیوانہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، مجنوں ہے، اپنی موج پر لگا ہوا ہے، یہ بادشاہ سوچ کر آگے چل پڑا۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ کچھ دیر بعد آ رہی تھی، قریب سے گزر ہوا، پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بولا، جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا، بیچتے ہو؟ بولا، ہاں بیچتا ہوں۔ پوچھا، کتنے کا بیچتے ہو؟ بولا، 10 روپے کا دوں گا۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا چیز ہوتے ہیں؟ ملکہ زبیدہ نے 10 درم نکالے اور اس کو دے دیے۔ اس نے 10 درم پکڑے اور دریائے دجلہ میں ڈال دیے، کیونکہ یہ قوم ہی دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد تھی۔ بہلول اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ فقیر اس وقت تک فقیر نہیں بنتا جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی کی وقت یعنی قدر اس کی نظر میں برابر ہو جائے، یعنی کہ لالچ جو ہے وہ اس میں سے نکل کر کہیں چلا جائے تو پھر ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ مجذوب ہے۔ ایک گروندے کے گرد دائرہ لگایا اس نے، 10 درم جو لے کے دجلہ دریا میں پھینکے اور پھر ایک گروندے کے گرد دائرہ لگایا اور کہا، یہ تیرا ہو گیا ملکہ زبیدہ۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔
شام کو اپنے محل میں پہنچے دونوں۔ بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا میدان ہے۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ خواب میں ان کا جی چاہا اس مکان کو میں دیکھوں۔ جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں، تو شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا مکان ہے، محل ہے، ملکہ زبیدہ کا۔ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں، یعنی کہ اس نے کہا وہاں تیری ملکہ ہوگی، بیوی ہوگی، یہاں بیوی چیوی خامد یامد کچھ نہیں ہے، یہاں تو اپنے اپنے اعمال ہیں، کون کیا کما گیا۔ تو پھر کہا میری ہی ملکہ، کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور بے چین ہو گیا۔ ملکہ کو بیدار کیا، ملکہ زبیدہ کو، اور کہا تو کون سا نیک عمل کر کے آئی ہے؟ میں نے جنت میں یوں یوں تیرا محل دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی معمول کے سب کام، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں، مجھے تو نہیں یاد آ رہا۔ ہاں، پھر کہتی یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں نا، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل بنا رہا تھا، کہتا تھا وہ جنت کے محل بنا رہا ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، 10 روپے، اس نے پوچھا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا 10 روپے کا دوں گا۔ تو میں نے کہا 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ایک محل خرید لیا، اور اس نے ایک گروندے کے ارد گرد نشان لگا کے کہا یہ تیرا ہو گیا۔ میں گھر آ گئی، بس بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کر گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصداً گزرا، دل میں سوچ کے کہ جب اللہ کرے وہ آج بھی مجھے مل جائے اور اسی موج میں ہو تو میرا کام بھی بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہیں بیٹھا ہوا تھا، آگے بڑھ کر دیکھا تو کام بھی وہی کر رہا تھا۔ بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل ایسے دھڑک کر رہا، تھک 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 کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا بول دے، مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے، کیا پتہ، چلو اچھا ہو کہ پھر وہی جواب دے دے۔ اس نے پھر وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل کچھ ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے ہو؟ جواب ملا ہاں ہاں، بیچنے کے لیے ہی بنا رہا ہوں نا۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا اور ادھر پوچھ رہا تھا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی، آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کا بتا رہے تھے، آج آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تم نے بن دیکھے کل سودا تھا، آج سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، جو ان دیکھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھے کرتے ہیں، وہی اصل ایمان پہ ہیں۔ جو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، وہ مان لیا، وہ ہیں اصل بن دیکھے سودا کرنے والے۔ اچھا چلیں ایک خوشخبری میں بھی آپ کو سناؤں۔ وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے۔ انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہو اور مجھ پر ایمان بھی لے۔ ان کو بشارت دے دیجئے گا بڑی عزت والے اجر کی، اور خوشخبری بھی، جس اجر کا میرے رب نے بھی جس کو اجر کریم کہا ہے نا، کہ ان کے لیے اجر کریم ہے جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں، وہ اجر کیسا ہوگا آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور ان کا اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں۔ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موصوف کر دیا، اس اجر کریم کو میں کیا کہوں؟ آپ بھی ذرا سوچیں۔ تو آج میں آپ کو آہستہ آہستہ ایسے ہی ایک سبق کی طرف لے کے جا رہی ہوں، 1-2 چھوٹے چھوٹے سبق جو بہت بڑے سبق ہیں اصل میں، لیکن
آپ کو پہلے زمین کو زرخیز کرنا ہے. آپ سمجھ جائیں بن دیکھے سودے کیا ہیں اور اجر کریم کیا ہے اور اللہ چاہتا کیا ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بڑا ہی درجہ رکھتے ہیں. صبر سے مصائب و مشکلات ٹل جاتے ہیں، یاد رکھنا. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ذکر سے درجات آپ کے بلند ہو جاتے ہیں. اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. تبھی جب وہ فکر کرے گا کہ یہ برا کام کروں گا تو یہ مار آئے گی اللہ کی، تبھی تو وہ رکے گا نا. اللہ والے کہتے ہیں جب انسان کے اندر ایمان اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے نا تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے. دل نرم اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، پھر نم ہی رہتی ہیں. اے میرے رب ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. رب پر بھروسہ کرنے کے لیے بس اتنا کریں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم یاد کریں کہ کب کب ہم نے سمجھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو جائے گا لیکن اللہ نے کر دیا. کب کب اس نے ہمیں مایوسی سے بچایا اور کب کب اس نے ہماری غیب سے مدد کی. دعا کرتے رہیں اور توکل رکھیں اپنے رب پر اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ بے شک وہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا. میری زندگی کی تو میں کئی کتابیں لکھ سکتی ہوں کہ جب میں نے کہا میں اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتی، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ چٹکیوں میں ہو گئے. اور جو میں نے سمجھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے چھوٹا سا کام ہے، اور وہ لٹک گیا. تو اس توکل کو آپ پکڑے. ادھر کو میں آپ کو لے کے آ رہی ہوں. کیا آپ نے اپنے آپ کو کیسے زرخیز زمین بنانا ہے، کیسے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ سے مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں کہ میں نے اس کی امت کے کچھ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا تھا. ہدایت تو اللہ نے دینی ہے نا سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، لیکن میرا کام ہے آپ لوگوں کو امید دلا کے، یقین دلا کے اس کی طرف لانا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اب میں آپ کو اس سبق پہ جانے سے پہلے ایک اور بتاؤں. ایک انگریز نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، اسلام کیوں قبول کر لیا، وہ سارا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. کسی نے اپنے بچے کے گم ہونے کی وجہ سے دعا کا کہا. وہ روتا پیٹتا ہوا آیا. آپ نے سب کچھ پوچھا، حلیہ وغیرہ کیسا حلیہ ہے، کب گم ہوا. اس نے کہا 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا، ماں نڈھال ہے، میں نڈھال ہوں، پورا خاندان ننیال ددیال بہن بھائی مر رہے ہیں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، ہم کیا کریں گے. تو جب حضور پاک نے حلیہ بتایا اس نے سارا حلیہ سمجھایا. ایسا ہے بیٹا، ایسا ہے، کپڑے ایسے ہیں، بال ایسے ہیں. اور وہ اپنی حالت، اپنی بیوی کی حالت بتاتا رہا. کسی صحابی نے حلیہ سن کر کہا میں نے ابھی فلانی پہاڑی کے پاس 5 6 7 بچے کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں، ان میں اس حلیے کا بھی ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے فلانی پہاڑی کے پاس. اس نے بتایا وہ ایسا بچہ ایسا. اس نے کہا ہاں میرا وہی بچہ ہے. تو وہ خوش ہو گیا اور دوڑنے لگا اور اس نے کہا میں جاؤں اور اپنے بچے کو پیار کروں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گما ہوا بچہ ملا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ملا ہے، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں نہ جاؤں، میرا دل بے چین ہو رہا ہے کہ میں جاؤں. آپ نے کہا نہیں، تم وہاں نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے. اس نے کہا یا رسول اللہ لیکن میں کیوں نہیں جا سکتا. آپ نے کہا ہو سکتا ہے ان 7 8 بچوں میں کوئی 1 2 بچے ایسے ہوں جو یتیم ہو. جب تو اس جا کے بچے کو چومے چاٹے، اپنے ساتھ لگائے، پیار کرے تو وہ بچے حسرت کریں کہ ہمارے باپ اللہ لے گیا، اگر وہ ہوتے تو ہمیں بھی اسی طرح پیار کرتے، شاید اس سے بھی زیادہ کرتے. وہ تڑپ تڑپ کے جائیں گے. اور پھر حضور پاک نے کہا سن لو، سب کو کہا آج میری بات سن لو اور سمجھ لو، کبھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو. اور پھر فرمایا سن لو
کبھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریفیں کبھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفیں نہ کرو، اس بیچاری کا تو اللہ لے گیا۔ اور کبھی ایسا شوہر جس کی بیوی نہیں ہے اس کے سامنے اپنی بیوی کی تعریفیں نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کبھی کسی غریب کے سامنے اپنی بیٹی کی بڑے جاہ و جلال سے شادی نہ کرو اور جہیز نہ دو کہ اس کے دل میں حسرت آئے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا۔ یہ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بچے کو وہاں سے لے آؤ تاکہ یہ یہاں اس کو جتنا بھی پیار کر لے، لیکن ان بچوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا اور اس نے کہا جن کا نبی اتنا شفیق، اتنا محبت کرنے والا اور اتنا اپنی امت کا دکھ رکھنے والا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس دین پہ آ جاؤں۔ اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر ہم سب ایسے اعمال کریں، ایسی گفتگو کریں، ایسے رشتے نبھائیں جو کہ لوگ دیکھ کے ہم سے کچھ سیکھیں، تو پھر ہمیں کتنا اجر عظیم ملے۔ لیکن اگر ہم چغلیاں لگائیں، لگائی بجائی کریں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایک بات کی 4 باتیں، 4 بات کی 8 باتیں، 8 بات کی 10 باتیں، تو پھر کتنا اللہ کا غضب ہمارے اوپر آئے گا، وہ کتنا اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض ہوگے۔ ہم سب لوگ اپنے دل میں وعدہ کریں کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ہم جہاں تک ہو سکے گا ایسی باتوں سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ ایک دن ایک حرکت سے رکیں گے، اگلے دن ایک، آہستہ آہستہ ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چڑھ جائیں گے۔ اور ضرور پڑھا کریں ایک تسبیح صبح اور ایک شام، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر اپنے بچوں کے لیے، جان و مال کے لیے، عزت آبرو کے لیے، سیدھے راستے کی سمجھ کے لیے خوب رو رو کے دعا کریں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور ہو سکے تو اس کا پانی دم کر کے پورے گھر والے پئیں تاکہ اللہ پاک ہدایت سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے۔ جو گندے کام ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ ہمیں گندے لگنے لگ جائیں، جو اچھے کام ہم نہیں کر رہے، یہ بیکورڈ لوگ کرتے ہیں، یہ پرانے وقتوں کے، وہ ہمیں اچھے لگنے لگ جائیں۔ اللہ کو کیا مشکل ہے، کب ہمارے دل میں ایمان کا دیا جلا دے، کب ہماری آنکھوں سے میں حیا کی پٹی باندھ دے اور بے حیائی کا پردہ اٹھا دے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف۔ اس کے بعد آج کچھ لیڈیز نے پوچھا ہے کہ ان کے بچوں کے ایگزام ہو گئے ہیں بہت اچھے، جو بتایا تھا ہم نے پڑھا ہے، اب یہ ہے کہ ان کا رزلٹ بھی اچھا آئے، تو پھر میں 2 باتیں 3 ان کے لیے بھی بتاؤں گی کہ وہ کیا پڑھ کے انتظار کریں، اللہ ان کو اچھی خبر دے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے گرتے تڑپتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کو مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے، جن کے لیے اسم اعظم کی وہ آیت اتری جو آج تک لوگوں کو مصیبت، پریشانی، غم، فکر، الجھن سے نجات دیتی ہے۔ یہ قوم عراق کے شہر موصل کی مشہور جگہ نینوی میں ان کی قوم آباد تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ حضرت یونس پر ایمان نہیں لا رہے تھے، مگر ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام حق پر بھی ہیں اور سچ پر بھی ہیں، اور یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ ان کو پتہ تھا۔ حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ ان کو بتا دو کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو 3 دن کے اندر ان کو بتاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت یونس نے اعلان کر دیا۔ قوم نے مشورہ کیا، ان کی بات نظر انداز کرنے کا جواز نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ ان کو سچ پر ہی دیکھا ہے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اگر رات کو یہ ہمارے اندر مقیم رہے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو خود ادھر ہے، تو پھر عذاب تو اللہ نہیں بھیجے گا اپنے نبی پر، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو
حکم خداوندی سے بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی، عذاب الہی ایک دھواں سیاہ اور بادل کی شکل میں ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگ گیا، اور فضائے آسمانی سے نیچے 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 ان کے قریب سے قریب ہونے لگا۔ پھر ان کو یقین ہو گیا کہ بس اب عذاب شروع ہونے لگا ہے، عذاب آ گیا، سمجھو سر پہ منڈلا رہا ہے۔ تو سب دوڑے کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کریں اور مشرف بے ایمان ہو جائے، ان پہ ایمان لے آتے ہیں، پچھلے انکار سے توبہ کر لے، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا۔ خود وہی اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار پر لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، مرد، بچے، جانور، پرندے چرندے جو ان کے پاس تھے سب میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے انہوں نے پہن لیے، ٹاٹ کے، وہ بورا سا جو ہوتا ہے اس کے کپڑے پہن لیے، اور عجز و انکساری کے ساتھ آہ و بکا میں لگ گئے۔ اس طرح کہ پورا میدان آہ و زاری سے گونجنے لگ گیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے جب استغفار کرو گے میں مان جاؤں گا۔ لمبا چڑھا تو وہ ناراض رہتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ماں سے کوئی سوری کر لے، چوم لے، مما معاف کر دو، ماں معاف کر دو، جو بھی کوئی کہتا ہو، وہ تو ماں تو ہنس پڑتی ہے، پیار کرتی ہے، کہتی میں تو اوپر سے کہہ رہی تھی، اندر سے تو میں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہوں، ماں ہے نا۔ اس طرح پورا اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، یہ یاد رکھیں۔ ادھر حضرت یونس اس انتظار میں تھے کہ ان پر عذاب ہو، ان کی توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو ڈر ہوا کہ اللہ کا ایک وعدہ تھا عذاب کا، وہ نازل ہی نہیں ہوا، اب وہ تو آیا ہوا اترا ہوا واپس چلا گیا، تو میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اب اس قوم میں یہ رواج تھا کہ جس شخص کا جھوٹ ثابت ہو جائے اس پر کوئی گواہ نہ لا سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس خوف سے وہ اپنے علاقے سے نکل بھاگے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ وہ جب کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چل رہی تھی تو ان کو بیٹھتے ہی وہ رک گئی، تو وہ سمجھ گئے کوئی خطا کار آیا ہے اور اس میں بیٹھ گیا ہے۔ حضرت یونس فوراً نکلے، مگر لوگ جانتے تھے کہ یہ حق اور سچ پر ہمیشہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ نے کہا قرآن نکالو۔ جب قرآن نکالا تو آپ ہی کا نام نکلا۔ کشتی سے جو ہی وہ خود ہی اپنے آپ میں ان میں نکل گئے تو نیچے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی تھی، اس نے آپ کو نگل لیا اسی وقت پیٹ کے اندر، اور پیٹ میں لے گئی اور پھرتی رہی، اور پھر کتنی دیر وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ، 41 دن تک، 41 ڈیز، 41 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور پھر انہوں نے بہت توبہ کی، استغفار کی، ایک سمندر کالا، ایک مچھلی کا پیٹ بدبودار، ایک اندر بند، استغفر اللہ، کیا حال ہوگا۔ تو آپ نے پھر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو اچھا ہے، سب تعریف تو تیرے لیے، لا الہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت سبحانک، تو ہی تو پاک ہے جس کی تعریف کی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور مچھلی کنارے پہ آئی اور ان کو اگل دیا۔ تب ان کے جسم پر 41 دن اندر رہنے کے بعد کوئی بال نہیں تھا، ایک بال بھی۔ اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی جس کا سایہ ملا، اور کدو بھی کھانے کو ملا، اور بکری صبح شام دودھ پلا جاتی، پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور دودھ پی لیتے۔ اس طرح سے ان کی حفاظت ہوئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا کہتے ہیں، ایک عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر کو یہ ایک خط لکھ کے بھیجا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک قبر ہے، قبر کے اندر مردہ زندہ ہے، اور وہ جو قبر ہے پھرتی ہے، سارے دوڑی پھرتی ہے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، مردہ اندر زندہ ہے اور قبر لے کے پھر رہی ہے، اور پھر مردہ قبر میں سے نکل آیا ہے
اور وہ کچھ دیر زندہ رہا کچھ مدت اور اس کے بعد وفات پا گیا. تو حضرت عمر نے کہا جواب میں لکھ کے بھیجو کہ وہ قبر وہ مچھلی تھی، جو اندر وہ زندہ تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے. پھر اللہ کے حکم سے وہ جو قبر سے مردہ باہر نکل آیا تو اس کے پیٹ سے اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر وہ کچھ سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے. یہ واقعہ تھا. تو میں نے آپ کو یہ سمجھانا تھا کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی الجھن ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بہت پڑھیں، چاہے اکیلے، چاہے کچھ گھر کے لوگ اور چاہے کچھ لوگوں کو بلا کے. یہ نہیں ہے کہ اگربتیاں جلاؤ تو فلانا کرو تو رمانہ کرو، ایسا نہیں ہے. کیا مچھلی کے پیٹ میں اگربتیاں جل رہی تھیں؟ ہاں، پاک صاف جگہ ہو، پاک صاف لباس ہو، نہا دھو کے باوضو پڑھیں اور کوئی خوشبو لگا بھی لیں تو کوئی منع نہیں ہے، اور جو نہیں لگاتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے. لیکن بہت پڑھیں، اس سے وہ مصیبت دور ہو جائے گی. یقین کریں وہ کام بن جائے گا. جتنا بھی مشکل، جتنا بھی ناممکن، جتنا بھی الجھا ہوا آپ کے لیے الجھا ہوا ہے نا، میرے لیے الجھا ہوا ہے نا، اس اللہ کے لیے تو الجھا ہوا نہیں ہے نا. اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے. اس کے لیے تو مشکلات کو آسان کرنا آسان ہے. اور پڑھا کریں اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذہ، نہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ جو تیری طرف سے میرے پر مصیبت آئی میں نے اس پہ صبر کیا، جتنی مصیبتیں آئیں ان پر صبر کیا، تو مجھے اس کی بہترین اجر، بہترین جزا عطا فرما. تو وہ کئی کام کر دے گا. اور اگر کوئی ایک مشکل ہے تو پھر کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی ہاذہ واخلف لی خیرا منہا. یہ حاضی، یہ جو مشکل ہے اس سے مجھے نکال دے. تو میرا خیال ہے ویسے ہی پڑھیں تاکہ ساری مشکلیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کو نظر آ رہی ہیں وہ پڑھ لیا کریں. اچھا، اب میں ان ماؤں کی طرف آتی ہوں جن کے آج ڈیفرنٹ شہروں سے فون آئے ہیں. اسلام آباد سے بھی آیا ہے، لاہور سے بھی وائس نوٹ بھی آئے ہیں، کال بھی آئی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایگزام تو جو پڑھائی آپ نے بتائی کر لی تو بہت اچھے ہو گئے، لیکن اب رزلٹ کا انتظار ہے بہت ہی اچھا ہو جائے. کئیوں کے بچوں نے میڈیکل کا ایگزام دیا ہے، کئیوں نے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچوں کو کامیاب کرے. میرے بچوں کے سمیت میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیے ہوئے ہیں نا. اچھا، تو پھر میں نے یہ کہنا تھا آپ پڑھ لیا کریں. ایک تو یہ پڑھ لیا کریں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ، سب کچھ اس نے کرنا ہے. و بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین پہ میں راضی ہوں کہ مجھے اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا. و بمحمد رسول النبی، اور محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں، اس پہ میں راضی ہوں. یہ بے شمار پڑھیں. اس سے اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اس بندے کی ہر دعا قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ آپ کے بچوں کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کو، جو بھی آپ کی دعا اللہ پاک سنے گا. اور ایک جب کسی خبر کا انتظار ہو پڑھ لیا کریں اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر و اعوذ فجاءت الشر. اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر، اے اللہ میں آپ سے اچانک آنے والی بھلائی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، اور اچانک آنے والی مصیبت اور بری خبر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر و اعوذ فجاءت الشر. اعوذ پناہ مانگتا ہوں، فجاءت الشر اچانک آنے والی مصیبت، پریشانی، غم، الجھن سے. اس سے بڑی دعا ہو سکتی ہے کوئی؟ تو انتظار میں یہ پڑھ کے بیٹھے نا، ہر روز پڑھا کریں کہ خوشخبریاں دے اللہ، مصیبت کی خبر سے بچا. جب صبح اٹھیں پڑھا کریں، تہجد کے وقت، فجر کے وقت، پھر اشراق، پھر چاشت. صبح صبح ڈھیر لگا دیا کریں اس دعا کہ اللہم انی اسألک من فجاءت الخیر و اعوذ فجاءت الشر. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ مائیں جنہوں نے یہ مجھے اسپیشل فون کیا ہے، ان کی محبت، ان کا بھروسہ، ان کے اعتماد پہ ان بچیوں کے میں شکر گزار ہوں ان کی. اللہ ان کو بہت خوش رکھے. میں ان کو اور ایک کہتی ہوں کہ پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث
استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان میں دو آیتیں مل جاتی ہیں جن دونوں میں اسم اعظم ہے۔ جب دو اچھی چیزوں میں گرہ لگ جاتی ہے نا تو وہ اتنی پاورفل ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو ہلا ہی نہیں سکتی۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے سدا قائم سب کو سنبھالنے والے تیری رحمت کی دعائی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو تو پاک ہے، سب تعریف تو تیرے لیے ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ یہ کہہ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے قرض مرض، علت قلت، بیماری پریشانی تکلیف تنگی، جس سے بھی دعا کریں گے آپ ایسے ٹھک کر کے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس سے بڑا کوئی سبق نہیں ہے۔ اور بچوں کے رزلٹ کے انتظار میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ 115 دفعہ پڑھ لیں یا 79 دفعہ پڑھ لیں، اور یا لطیفوں کی 11 تسبیحات کر لیں۔ یا لطیف یا لطیف، تو باریک بین اور مہربان ہے، اور لطف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اللہ آپ پہ لطف اور مہربانی فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگے، ہم اللہ سے اس کا کرم مانگے، ہم اللہ سے اس کی محبتیں مانگے اور اللہ ہم پر اپنا قہر نازل کرے؟ نو، اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص تو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دکھائے کھبی اور مارے سجی۔ پنجابی میں نے بتایا ہے نا، یہ کہاوت ہے، سجی دکھا کے کھبی مار لے۔ اللہ تو ایسے دھوکہ دینے والوں میں نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ وہ تو سچا بادشاہ ہے، وہ جو دکھائے گا وہی دے گا، اس کا ہی مال تو صحیح ہے کھرا۔ تو ہم آپ بھی کوشش کریں کہ یہ دکھا کے نا یہ نہ مارا کریں، جو دکھایا کرے نا وہی کیا کرے۔ برے ہیں اندر باہر سے تو پھر برا ہی بن کے دکھا دیں، اچھے ہیں تو پھر اچھے ہی دکھائیں، کوئی سامنے ہے یا نہیں ہے، پھر اس سے اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، مجھ سے بھی راضی ہوگا، ہماری مشکلیں بھی آسان کرے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ یا اللہ تیری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ جتنے مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے، یا اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کے بندوبست کر دے، یا اللہ بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے، بے روزگاروں کو بہترین روزگار دے، اے رب العزت بچھڑے وہ کو ملا دے، روٹھے وہ کو منا دے، تنگ دستوں کو خوشحالی عطا کر دے، جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ان کو قرض سے نجات دے، ان کو سود سے نجات دے، ان کے لیے اچھی پاک صاف روزی کا بندوبست فرما دے۔ یا اللہ جو نہتے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ جو کسی غلطی کی وجہ سے بیچارے جیلیں کاٹ رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے اور ان کو تکلیف سے نکال دے، مالک تو ہی ہے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین الہی ثم آمین۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ خدا حافظ۔